अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक अदलिया या जुडिशरी के हवाले से, अदलिया के हवाले से हम आज पढ़ेंगे। बच्चों, अब तक को ज़बानी याद हो चुका होगा कि हुकूमत के 3 शोबे मुकन्नना, इंतज़ामिया और अदलिया। अदलिया जो है वो अदल व इंसाफ़ फराहम करती है, वक्त ज़रूरत जो है वो आइन और कानून की तशरीह भी करती है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि अदलिया जो है वो कौन कौन से फ़राइज़ अंजाम देती है और कौन कौन से इख्तियारात अदलिया के पास हैं। तो बच्चे, चूँकि हुकूमत का तीसरा शोबा है अदलिया, और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि अदलिया जो है, अदलिया से मुराद जजेस या जजेस की वो जमात है जो कवानीन की तौज़ी और तशरीह करती है, यानी कि कवानीन की वजाहत करती है और फिर कवानीन के तहत अदल व इंसाफ़ के तकाज़ों को पूरा करते हुए मुकद्दमात के फ़ैसले भी करती है। फिर इसके साथ साथ जो है वो अदलिया शहरियों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी करती है, वो हुकूक़ जो हर रियासत अपने शहरियों को देती है, जिसका तफ़सीलन ज़िक्र जो है वो आइन या दस्तूर में कर दिया गया होता है, उन हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है। आवाम की आज़ादी और हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक दारोमदार अदलिया की आला कारकर्दगी पर होता है। अदलिया जो है वो मुजरिमों को सज़ाएँ देकर मुल्क में अमन व अमान भी कायम करती है। अगर देखा जाए तो एक महज़्ज़ब और जमहूरी मुल्क में अदलिया आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होती है और उस पर मुकन्नना या इंतज़ामिया का कोई दबाव नहीं होता। वो अपने तमाम फ़ैसले बग़ैर किसी दबाव के आज़ादाना करती है। अदलिया जो है वो पूरी आज़ादी से अदल व इंसाफ़ के मुताबिक जब फ़ैसले करेगी तो रियासत में, माशरे में तमाम लोग जो हैं वो मुतमईन होंगे। बच्चों, आपको बताती चलूँ कि अदलिया जो है वो कई अक़साम की होती है और इसके दर्जे होते हैं, लेकिन आज हम इसकी अक़साम और इसके दर्जे नहीं पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इसके इख्तियारात और फ़राइज़, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ जुडिशरी पढ़ेंगे। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो सबसे आला अदालत सुप्रीम कोर्ट है, फिर चारों सूबों के अंदर हाई कोर्ट्स, आला अदालतें मौजूद हैं, हर ज़िले के अंदर फ़ौजदारी और दीवानी अदालतें भी मौजूद हैं। अदलिया का चूँकि अहम और बुनियादी फ़र्ज़ अदल व इंसाफ़ का क़याम अमल में लाना है, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि दुनिया भर में जितने भी जमहूरी मुल्क हैं, उन तमाम जमहूरी मुल्कों में अदलिया इसके अलावा भी दीगर अहम फ़राइज़ अंजाम देती है। वो दीगर अहम फ़राइज़ कौन कौन से हैं वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले बच्चों, अदल व इंसाफ़ का क़याम। अदलिया जो है इसका अवलीन और अहम तरीन फ़र्ज़ अदल व इंसाफ़ का क़याम है। दीवानी और फ़ौजदारी नौइयत के मुकदमात जो हैं वो अदालतों में दायर किए जाते हैं। अदलिया अपने तईं पूरी कोशिश करती है कि असल हक़ाइक़ का पता चलाया जाए और फिर जो मुजरिम हैं उनका सही जो है वो पता चलाया जाए। फिर उनके मुताबिक उनके साथ जो है वो जो रियासत के अंदर जो मुरवजा कवानीन हैं या जो बने हुए कवानीन हैं उनके मुताबिक जो है, उनके तहत जो है वो अदल व इंसाफ़ के तमाम तकाज़ों को पूरा करते हुए फ़ैसले किए जाएँ। मुजरिमों को जो है वो करार वाक़ई सज़ाएँ दी जाएँ। इससे क्या होता है कि इससे मज़लूमों की दाद रसी होती है, उनकी तस्कीन होती है और नतीजे के तौर पे मुल्क के अंदर अमन व सुकून की फ़िज़ा पैदा हो जाती है। तमाम लोग जो हैं वो ज़हनी तौर पे पुरसुकून महसूस करते हैं। आवाम का जान, माल, इज़्ज़त और आबरू जो है वो महफूज रहते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हम देखेंगे आज़ादी और हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। जमहूरी मुल्कों में शहरियों की आज़ादी और हुकूक़ का अदलिया तहफ़्फ़ुज़ करती है। कोई भी फ़र्द, कोई भी जमात, कोई भी इदारा या इंतज़ामिया उन हुकूक़ में मदाखलत करे या उन हुकूक़ को ग़स्ब करने की कोशिश करे तो अदलिया उसे ऐसा करने से रोकती है। अदलिया जो है, अदलिया अगर पूरी तरह से आज़ाद होगी और ख़ुद मुख्तार होगी और अदल व इंसाफ़ के मुताबिक फ़ैसले करने की अहलियत रखती होगी तो इंतज़ामिया जो है वो कभी भी मनमानी करते हुए या कोई फ़र्द या कोई जमात या कोई इदारा कभी भी अपनी मनमानी करते हुए आवाम के हुकूक़ ग़स्ब करने की कोशिश नहीं करेगा, जुर्रत नहीं कर सकेगा। और अगर शहरी भी कभी ऐसा महसूस करें कि ऐसा कुछ हो रहा है तो वो ऐसे तमाम इक़दामात को, ऐसे तमाम कवानीन को अदलिया में चैलेंज कर सकते हैं और अदलिया ऐसे तमाम कवानीन का जायज़ा लेके
ایسے تمام اقدامات کا جائزہ لے کے انہیں کالعدم قرار دے سکتی ہے، ان کو مسترد قرار دے سکتی ہے، مسترد کر سکتی ہے۔ تو اس طرح سے عدلیہ جو ہے وہ شہریوں کے بنیادی حقوق کی ضامن بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں آئین کا تحفظ۔ عدلیہ جو ہے وہ آئین کے محافظ کے حوالے سے بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت بعض ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے امریکہ میں ان کی امریکی جو سپریم کورٹ ہے وہ آئین کے منافی کوئی بھی اگر قانون بنایا جائے گا، چاہے وہ مرکزی پارلیمنٹ بنائے، چاہے ان کی اکائی یعنی کہ اسٹیٹ کی پارلیمنٹ بنائے، اگر وہ آئین سے منافی ہوگا تو وہ غیر آئینی قرار دیتے ہوئے ختم کر سکتی ہے۔ عدالت جو ہے وہ آئین کی توضیح کر سکتی ہے، وضاحت کر سکتی ہے، وہ مجاز ہے۔ وفاقی حکومت میں اگر کسی بھی ملک کے اندر وفاقی نظام ہے، وفاقی حکومت، تو وفاقی حکومت میں عدلیہ جو ہے وہ مرکز اور صوبوں کو ایک دوسرے کے معاملات میں ناجائز مداخلت کرنے اور ایک دوسرے کے اختیارات غصب کرنے سے بھی روکتی ہے، کیونکہ مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان پیدا ہونے والے جتنے بھی تنازعات ہوتے ہیں ان کا فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اور صرف ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کو حاصل ہوتا ہے۔ تو وفاقی تنازعات ہوں یا صوبائی تنازعات ہوں، دو یا دو سے زائد صوبوں کے درمیان بھی تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی فیصلہ سپریم کورٹ ہی کرے گی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں عدالتی نظر ثانی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا ذکر ہوا تھا کہ بعض ملکوں میں ملک کی جو سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے، جو اعلیٰ عدلیہ ہوتی ہے، اس کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ مرکزی یا صوبائی مجلس قانون ساز نے جو قانون بنایا ہے، جو وضع کیا ہے، ان کے وضع کردہ قوانین جو آئین کے خلاف ہیں ان کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے ختم کر سکتی ہے، مسترد کر سکتی ہے۔ اس کو ہم جوڈیشل ریویو یا عدالتی نظر ثانی کہتے ہیں۔ امریکہ کی سپریم کورٹ جو ہے وہ با اختیار ہے عدالتی نظر ثانی کے حوالے سے، وہ تمام اختیارات کو استعمال کر سکتی ہے۔ یعنی امریکی سپریم کورٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ مرکزی پارلیمنٹ نے اگر کوئی ایسا قانون بنایا ہے جو آئین سے متصادم ہے، یا ان کی کسی اکائی اسٹیٹ کی پارلیمنٹ نے کوئی ایسا قانون بنایا ہے جو مرکزی آئین سے متصادم ہے، تو اس صورت میں اسے غیر آئینی قرار دیتے ہوئے مسترد کر سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آئین کی تشریح کے اختیارات بھی موجود ہیں۔ تو جو بچوں وفاقی نظام کے تحت اختیارات کی تقسیم چونکہ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے درمیان آئین کے ذریعے سے کی جاتی ہے، اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ آئینی تشریح کرتے وقت مرکز اور صوبوں کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو جائے اور دونوں اپنی اپنی بات پہ بضد ہوں کہ میرا حق فائق ہے، میرا حق درست ہے، مرکز بھی کہے اور اکائی یا صوبہ بھی کہے، تو ایسے تمام آئینی مقدمات جو ہیں یہ یاد رکھیے گا کہ وہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں چیلنج کیے جاتے ہیں، اور عدلیہ ان مقدمات میں آئین کی جو تشریح کر دے اسے مرکز اور صوبے دونوں تسلیم کرتے ہیں۔ اپیلوں کی سماعت۔ عدلیہ کے اختیارات میں بچوں شامل ہے کہ ایسے مقدمات جو نچلی عدالتوں میں پیش کیے گئے تھے، زیر سماعت تھے، پھر نچلی عدالتوں نے ان کے حوالے سے فیصلے کر دیے ہیں، ان کے فیصلوں کے خلاف اپیل جو ہے وہ بڑی عدالت میں دائر کی جا سکتی ہے۔ اگر فریقین یہ سمجھیں کہ چند قانونی نکات جو ہیں ان کی وضاحت نہیں ہو سکی تھی یا ان کی وضاحت اب مزید ہو سکتی ہے، تو قانونی نکات کی وضاحت کی غرض سے وہ ان مقدمات کو مزید سماعت کے لیے جو ہے وہ پیش کر سکتی ہے، یا مقدمے کے فریقین میں سے کوئی نچلی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنا چاہتا ہے، ہر صورت میں تو وہ اعلیٰ عدالت جو ہے وہ ان تمام مقدمات کی سماعت کرنے کی بھی مجاز ہے، ان کی اپیل سننے کی بھی مجاز ہے، اور وہ اپیل کے دوران جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ خود جائزہ لے گی، خود مشاہدہ کرے گی کہ پہلے مقدمات کے فیصلے جو ہیں وہ درست ہیں، اسی طرح سے رہنے چاہیے، یا اگر تبدیلی کرنے کی ضرورت ہو تو وہ فیصلے تبدیل کرنے کی بھی مجاز ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قانون سازی۔ بچوں بنیادی طور پہ قانون سازی کے اختیارات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو حاصل ہے، پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے، پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے اور ایگزیکٹو یا انتظامیہ ان قوانین کو ملک میں نافذ کرتے ہیں اور عدلیہ ان کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ عدلیہ جو ہے وہ صرف ان قوانین کی روشنی میں مقدمات کے فیصلے کرتی ہے
جو پارلیمنٹ کی جانب سے بنائے گئے ہوتے ہیں اور پھر انتظامیہ کی جانب سے نافذ کیے گئے ہوتے ہیں۔ لیکن عدل و انصاف ہو، عدل کی فراہمی ہو، اس لیے اس مقصد کے لیے محدود پیمانے پہ اعلیٰ عدلیہ کے جو ججز ہیں ان کو بھی قانون بنانے کے کچھ اختیارات دیے گئے ہیں، اور ان اختیارات کو ہم عدالتی تشریحات کہتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات اعلیٰ عدلیہ کے سامنے ایسے مقدمات آ جاتے ہیں جن پہ جو موجود قانون ہوتا ہے یا جو مروجہ قانون ہوتا ہے اس قانون کا اگر نفاذ ہو، اس کے مطابق اگر فیصلہ ہو تو پھر عدل کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، اور ایسی سزا جاری کرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں جس سے انصاف کا خون ہوتا ہوا محسوس ہو۔ ایسے حالات میں اعلیٰ عدلیہ کے جو جج صاحبان ہیں وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بنیادی اصولوں کو بندے نظر رکھتے ہوئے نئے فیصلے کر دیتے ہیں۔ ان فیصلوں کو ماتحت عدالتیں جو ہیں وہ ریاستی قوانین کی طرح سے تسلیم کرتی ہیں۔ یا ایک بار پھر میں آپ کو سمجھا دوں کہ بعض دفعہ کسی مقدمے کے متعلق جو ہے، جو عدالت میں مقدمہ پیش کیا گیا سماعت کے لیے، اس مقدمے کے متعلق فیصلہ کرتے وقت جو قانون ہے وہ قانون مبہم ہے یا غیر واضح ہے، یا کوئی ایسا منفرد اور مخصوص نوعیت کا مقدمہ آ گیا ہے کہ جس پہ کوئی بھی مروجہ قانون جو ہے وہ لاگو ہی نہیں ہوتا ہے، تو ان حالات میں جج صاحبان جو ہے وہ اپنی قابلیت کے مطابق، اپنی مہارت اور اپنے تجربے کی بنیاد پہ پوری دیانتداری کے ساتھ عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ ایک فیصلہ کر دیتے ہیں، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ اسی قسم کے دوسرے جو مقدمات ہوں گے ان میں بھی بطور نظیر کے طور پہ استعمال ہوگا، اسی کو فالو کیا جائے گا۔ تو ماتحت عدلیہ جو ہے وہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کو قانونی حیثیت دیتی ہے۔ آئندہ اگر اسے نوعیت کے مقدمات آتے ہیں تو پھر فیصلہ کرتے وقت اس کو قانون مانا جاتا ہے، اس کو قانون کی حیثیت دی جاتی ہے، تو اس کو ہم ججز کا بنایا ہوا قانون بھی کہتے ہیں۔ یعنی پہلے سے موجود جو قانون تھا فیصلہ کرتے وقت یا تو وہ قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا تھا، عدل و انصاف ممکن نہیں تھا، تو پھر قانونی مہارت اور تجربے کو استعمال کرتے ہوئے پوری دیانتداری کے ساتھ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے وقت جو نیا فیصلہ کیا گیا ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے سو موٹو ایکشن۔ ملک کی جو اعلیٰ عدالت ہے، اعلیٰ عدالت کے اختیارات میں شامل ہے کہ وہ اہم معاملات پر مقدمہ دائر کیے بغیر بھی اپنے اختیارات کے تحت ایکشن لے سکتی ہے۔ ملک میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے، کوئی اہم معاملہ ہے، اس سے متعلق جو ہے وہ خود ایکشن لے سکتی ہے، مقدمات کی سماعت کر سکتی ہے اور فیصلے بھی کر سکتے ہیں۔ ان تمام اختیارات کو جو اعلیٰ عدلیہ اپنے طور پہ لیتی ہے سو موٹو ایکشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مشاورتی فرائض۔ بہت سے ملک، جمہوری ملک ایسے ہیں جہاں پہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ مشاورتی فرائض انجام دیتی ہے۔ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ 1973 کا اگر آئین دیکھا جائے تو اس کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ مرکزی حکومت کو بوقت ضرورت، جب مرکزی حکومت چاہے، مشورہ کرنا چاہے، مشورہ مانگے، تو سپریم کورٹ کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اس کو مشورہ دے۔ اگر مرکزی حکومت، یاد رکھیے گا، کسی بھی مسئلے کے آئینی یا قانونی پہلوؤں کے حوالے سے سپریم کورٹ کی رائے لینا چاہتی ہے، مشورہ لینا چاہتی ہے، تو وہ ایسا کر سکتی ہے، لیکن سپریم کورٹ کی رائے پہ عمل کرنے کی پابند نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک مشورہ عدالتی فیصلہ نہیں ہے۔ اور مرکزی حکومت بھی مشورہ طلب کر سکتے ہیں، اور صدر مملکت جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ سے مشورہ طلب کر سکتا ہے، لیکن مشورے پہ عمل کرنا جو ہے وہ لازمی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حق شہریت بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں پر اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے شہریوں کو حق شہریت یعنی کہ سٹیزن شپ دیتی ہے، لیکن ایسے جو معاملات ہوتے ہیں، ایسے جو مقدمات ہوتے ہیں وہ براہ راست دائر نہیں کیے جاتے ہیں، بلکہ متعلقہ جو شہری ہے وہ وزارت داخلہ جو ہے، مرکزی حکومت جو ہے، اس سے تحریری درخواست کرتا ہے۔ وزارت داخلہ جو کوئی ضروری قانونی تقاضے ہوں ان کو پورا کرتے ہوئے اعلیٰ عدلیہ کے سپرد وہ معاملہ کر دیتی ہے، اور پھر عدالتی فیصلہ جو ہے وہ کسی بھی شہری کے لیے حق شہریت کے حوالے سے ہوتا ہے، یعنی عدالتی فیصلے پر کسی کو بھی حق شہریت دیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ماتحت عدالتوں کی نگرانی کے فرائض بھی اعلیٰ عدلیہ انجام دیتی ہے۔
اعلیٰ عدلیہ کو یہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں کہ وہ اس کے جتنے بھی ماتحت عدالتیں ہیں ان کے کام کی نگرانی کرے اور ان کے کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے قواعد و ضوابط بھی بنا کے دے۔ اس حوالے سے وہ کوئی کمیشن بھی مقرر کر سکتی ہے جو قواعد و ضوابط کا اجرا کرے یا بنیادی اصول بنا کے دے۔ پھر اس کے علاوہ عدلیہ جو ہے وہ اپنے ماتحت جو عملہ ہے اس کا تقرر بھی کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے متفرق یا دیگر اختیارات، یعنی ان تمام اختیارات کے علاوہ عدلیہ اور کون کون سے اختیارات استعمال کر سکتی ہے۔ تو بچوں جائیداد کی نگرانی کرنے کے فرائض بھی، نابالغ جو لوگ ہیں ان کے لیے گارڈین کا مقرر کرنا یہ بھی کرتی ہے۔ عدلیہ نابالغ افراد کی جائیداد کے محافظ کے فرائض بچوں انجام دیتی ہے۔ پھر حکم امتناعی اور حکم امر جاری کرنا۔ حکم امتناعی میں عدلیہ جو ہے وہ کسی بھی فرد، کسی بھی ادارے یا انتظامیہ کو عدالتی فیصلے تک کوئی بھی کام کرنے سے روک سکتی ہے، اور حکم امر میں وہ کسی بھی فرد کو، ادارے کو یا انتظامیہ کو حکم جاری کر سکتی ہے یا سول افسران کو کہ وہ مخصوص قانونی فرائض انجام دیں۔ انجام دہی کے لیے کہہ سکتی ہے، باقاعدہ ہدایات جاری کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بے قصور لوگوں کو انتظامیہ سے بازیاب کروانا، پروانہ حبس سے بیجا جاری کرنا، کہ اگر کسی بھی شخص کو غیر قانونی حراست میں رکھا گیا ہے تو انتظامیہ سے کہہ کے اس کو غیر قانونی حراست سے رہا کروانا، بازیاب کروانا۔ پھر لاوارث جو جائیداد ہوتی ہے اس کا بندوبست کرنا۔ پھر کچھ معاملات میں اسلحہ لائسنس بھی جاری کرنا۔ پھر اس کے علاوہ الیکشن بھی منعقد کروانا۔ اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو پاکستان میں عدلیہ جو ہے وہ الیکشن بھی منعقد کروا رہی ہوتی ہے۔ تو بچوں یہاں تک یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ آج کے ٹاپک میں ہم نے عدلیہ کے اختیارات اور فرائض کے بارے میں پڑھا ہے۔ اب کل انشاءاللہ ہم عدالتوں کی اقسام پڑھیں گے اور وہ جو مختلف قسم کی عدالتیں ہیں وہ کس طرح سے اپنے فرائض انجام دیتی ہیں، اس حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔